Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for my 6th lecture. Today's topic is Land and the People of Pakistan Part 3. पिछले लेक्चर का एक रिकैप, बैकग्राउंड एंड लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. इसमें हमने पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख़ के पाकिस्तान कैसे वजूद में आया और पाकिस्तान ने किस तरह से आज़ादी हासिल की, उस वक़्त पाकिस्तान के कितने हिस्से थे और बाद में क्या नुमायाँ तब्दीलियाँ आई या हमारे साथ क्या मसाइल, जो मेन मसला था कश्मीर का मसला था, वो हम जो ही हमने आज़ादी हासिल की, कश्मीर का मसला जो है वो उसके साथ ही पॉलिटिकली और हमने इनहेरिट किया, हमें वर्से में मिला. इस चीज़ के बारे में बात की थी, बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान के बारे में. फिर हमने लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान की क्या लोकेशन है, पाकिस्तान किस जगह पे है. जब हम दुनिया का नक्शा खोल के देखें तो उसमें पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई हैसियत क्या है और उस नक्शे के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान किस जगह पे वाक़ है. वैसे तो अगर ज़ुबानी हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन साउथ एशिया, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया. लेकिन इसके साथ ही कि दुनिया के नक्शे पे किस जगह पर है पाकिस्तान, ये जानना बेहद ज़रूरी था और इसके बारे में हमने बात की थी. इसके बाद लैंड बाउंड्रीज़ एंड बॉर्डर कंट्रीज़, जिनमें अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान और कोस्ट लाइन जो हमारी साहिली पट्टी है वो बहुत अहम है. इसके बारे में हमने बात की थी कि पाकिस्तान के कौन कौन से पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान की साहिली पट्टी. इनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़े बॉर्डर हैं, एरिया वाइज जो बड़े हैं, लेंथी हैं, वो हैं अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, जबकि चाइना और ईरान के साथ हमारे बॉर्डर शेयरिंग शॉर्ट बॉर्डर्स एज़ कंपेयर टू इंडिया एंड अफ़गानिस्तान. पाकिस्तान क्लाइमेट, पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है, इसके बारे में हमने बात की थी कि पाकिस्तान की किस तरह की आबो हवा है, यहाँ पर आम तौर पे किस तरह का मौसम रहता है. इसके बारे में हम ज़्यादा तफसील से भी अभी बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन एक तारुफ देने के लिए कि पाकिस्तान में मौसम कैसा है, इसके बारे में हमने बात की थी. इसके अलावा हमने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से कुदरती ऐसे हमारे पास कौन कौन से हमारे पास ऐसी कुदरती चीज़ें मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाकर हम तरक्की कर सकते हैं. इसी तरह से हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात की थी कि इस वक्त जो हमारी इन्वायरमेंट है पाकिस्तान की, इससे इन्वायरमेंट से मुराद कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या सोशल इन्वायरमेंट या इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं थी, बल्कि इस इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की आबो हवा है या पाकिस्तान का जो माहौल है, मौसम के लिहाज से जो माहौल है वो किस तरह का है और उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं, जिसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन मसाइल का तदारुक कर लें जो कि हमें इस वक्त माहौलियात के हवाले से पेश आ रहे हैं. इसी तरह से हमने नेचुरल हैज़र्ड्स के ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी कुदरती हैज़र्ड्स हैं जिनकी वजह से हमें अलर्ट रहना ज़रूरी है. इनमें आपको याद होगा कि हमने बात की थी अर्थक्वेक्स के ऊपर, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन नॉर्दर्न एरियाज and floods during the month of July and August due to heavy rain. इस तरह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस किस्म की है, कौन सा सिस्टम, क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम या सियासी निज़ाम रिवाज में हैं. दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने अपने मुताबिक, अपने अपने मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक, अपने अपने मुल्क की नोयत के मुताबिक, तारीख़ के मुताबिक और अपने अपने मुल्क की जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ निज़ामों को अपनाया हुआ है. तो पाकिस्तान में किस तरह की गवर्नमेंट है, इसका जवाब हमने, जो मुख्तसर जवाब था वो ये था कि फेडरल रिपब्लिक, और इसके कौन कौन से बड़े मेन पिलर्स हैं इसके बारे में हमने बात की थी. एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी, यानी लेजिस्लेशन, जुडिशरी, डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और थोड़ा सा हमने इसमें मीडिया के बारे में भी बात की थी. इसी तरह से हमने एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की बात की थी कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि हम बैरून मुल्क जो है बरामद करते हैं, यानी
دوسرے ملکوں میں ہم کون سی چیزیں بیچتے ہیں اور اس سے ہم زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں، جن میں کہ کپاس شامل ہے یا کاٹن جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم چاول بیچتے ہیں، گندم کی بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے لیکن بسا اوقات ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو رکھ لیتے ہیں یا اسٹور کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے بات کی تھی امپورٹ کموڈٹیز کے اوپر، تو امپورٹ کموڈٹیز میں پیٹرولیم اور اس کی جو مصنوعات ہیں ان کے وہ ہم باقی دنیا کے ممالک سے منگواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دوائیاں منگواتے ہیں، ہم چائے منگواتے ہیں اور ایڈیبل آئل منگواتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بات کی تھی کیونکہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو جب ڈسکس کیا تو ہم نے کہا جی اس میں میڈیا کا بھی تھوڑا سا رول ہے اور آج کل اس کو بھی کچھ اسکالرز جو ہیں اہمیت دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم نے کہ ہمارے ملک میں کتنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں اور کتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں، اس حوالے سے ہم نے ان ٹی وی اسٹیشنز کے بارے میں بھی بات کی کہ کتنے اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کون کون سے پیشے ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے اور جو مقبول ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، جس میں ایگریکلچر ہے، فشنگ ہے، فارسٹری ہے اور مائننگ ہے، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت جو ہے اس طرح کی ہے اور یہاں اس کے قدرتی خد و خال ایسے ہیں اور ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اور نیچرل ریزروز ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں ان پیشوں کو اپنایا گیا ہے، اگرچہ یہ بہت ایڈوانس لیول پہ نہیں ہے، یہاں پہ ترقی کرنے کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، اس پہ غور کرنے کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، لیکن اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کتنے مقبول ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی بات کی تھی۔ یہاں پہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے مراد یعنی جو ہم نے قدرتی معاہدے کیے ہوئے ہیں، ہم نے عالمی برادری کے ساتھ یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم ماحول دوست لوگ ہیں، ہم اس زمین کے جو قدرتی ماحول ہے اس کو ہم آلودگی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اس کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور ہم اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں کہ اگر ہم کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، ایک سہولت کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک فیسلٹی ہے، آپ کی ایک سہولت ہے، لیکن اگر ہم اس سہولت کو جیسے کوئی میز ہے یا کرسی ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور اگر ہم اس کو جیسے کہ وہ جس طرح وہ استعمال ہو رہی ہے اسی حالت میں لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ایک صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے عالمی برادری کے ساتھ مختلف معاہدے کیے ہوئے ہیں جس کے تحت ہم نے قدرتی ماحول کو بچانے کی بات کی ہے اور ہم اس میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے مختصراً ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم مزید اسی سلسلے میں کہ پاکستان کی زمین کیسی ہے، پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، اسی پہ ہم مزید بات کریں گے۔ چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلی سلائیڈ میں کیا لکھا ہے۔ اگلی سلائیڈ میرے پاس موجود ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اینول رین فال، اٹس ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹائپس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدرتی نیچرل انوائرمنٹ سے ایک ہیومن انوائرمنٹ بنتا ہے، اور نیچرل انوائرمنٹ کے تحت جو پچھلے لیکچر میں جو ہم نے بات کی ہوئی ہے، جو نیچرل انوائرمنٹ کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس میں رین فال بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ بارشیں کتنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری اینڈ رین از ویری امپورٹنٹ فار دا پروموشن آف ایگریکلچر۔ سو رین فال کی کیا پوزیشن ہے پاکستان میں، سالانہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے، اور ہم اس کو کس طرح موسموں کے حساب سے لیتے ہیں، ہماری نوجوان طالب علموں کے لیے یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ سب سے پہلے رین فال ان پاکستان از موسٹلی براٹ بائی دا فالوئنگ ٹائپس آف ونڈس ان ڈفرینٹ پیریڈز ڈیورنگ دا ایئر۔ رین فال جو ہے پاکستان میں عام طور پر مختلف اطراف سے چلنے والی بارشیں لانے والی ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ پورا سال کس طرح سے یہ ہوائیں پاکستان میں داخل ہوتی ہیں اس لحاظ سے ہم پاکستان کو مختلف بارشوں کے موسموں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کنویکشنل رین ان ارلی سمر، عام طور پر گرمیوں کے شروعات میں
بارشیں ہوتی ہیں جو بہت ہیوی رینز نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی بارشیں جو ہیں گرمیوں کے شروع میں ہوتی ہیں، جن کو کنویکشنل رین یا ارلی سمر رین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مونسونل اور ریلیف رین ان سمر فرام ساؤتھ ویسٹ مونسون، جب ساؤتھ ویسٹ کی سائڈ سے پاکستان کے اندر بارشیں لانے والی ہوائیں داخل ہوتی ہیں اور وہ شمالی علاقوں میں پہاڑوں سے ٹکرانے کے بعد پاکستان میں بارشوں کا سبب بنتی ہیں، تو وہ ایسے موسم کو، ایسے بارشوں کے سیزن کو ہم مونسونل اور ریلیف رین ان سمر فرام ساؤتھ ویسٹ مونسون کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مونسون جو ہے جو اگست اور جولائی کے مہینے ہیں وہ مونسون کے مہینے ہیں، اور اس میں یہ ہوائیں جو ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں بارشیں لانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ہلکی قسم کی بارشیں نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات یہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے سیلاب بھی آتے ہیں۔ اسی طرح سے سائیکلونک رین کازڈ بائی ڈپریشنز براٹ along the prevailing westerly winds in the cool seasons، یہ جو سائیکلونک رین ہوتی ہیں یہ بھی پاکستان میں ٹھنڈے موسم میں سردیوں کے شروعات میں بارش لانے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی زرعی پیداوار کے لیے یا زرعی ترقی کے لیے بہت عام ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی ملک کے لیے اس کے موسم جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ موسموں کے مطابق ہی وہاں کے رہنے والوں کی لباس کا تعین ہوتا ہے، موسموں کے ساتھ ہی وہاں کی رہائش کا تعین ہوتا ہے، موسموں کے ساتھ ہی خوراک کا تعین ہوتا ہے، اور موسموں کے ساتھ ہی پیشوں کا تعین ہوتا ہے۔ سیزنز جو ہیں وہ پاکستان میں کتنی قسم کے ہیں؟ ایک تو ہاٹ سیزن ہے، گرمیوں کا موسم، جو کہ اپریل سے لے کے جون تک کا جو موسم ہے یہ بہت گرم موسم ہوتا ہے، اور اس کو ہم گرمی کے مہینوں میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رینی سیزن ہے، یعنی بارشوں کا موسم، جیسے کہ پچھلی سلائیڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ رینی سیزن جو ہے وہ جولائی تو سپٹمبر جو ہے وہ بارشوں کا موسم ہے۔ اسی طرح سے کول سیزن یا جو ٹھنڈا موسم ہے وہ اکتوبر سے مارچ تک کا جو موسم ہے وہ پاکستان میں ٹھنڈا موسم شمار کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے موسم بہت عام ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ موسموں کے لحاظ سے ہی کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ملک کا ماحول بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم گرمیوں میں ہم ہلکے لباس کا استعمال کرتے ہیں، یا کاٹن کا استعمال کرتے ہیں، یا لان کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس سے ہمیں گرمی محسوس نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لباس جو ہیں یورپ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے جو عرب کے گرمی ہے وہ اتنی سخت گرمی ہے جس کے ساتھ سینڈ سٹارمز چلتے ہیں، ریت کے طوفان آتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں اپنا سر بھی کور کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے خواتین اور حضرات، مرد اور عورتیں دونوں، ان کو منہ بھی ڈھانپنا پڑتا ہے تاکہ ریت کے ذرات جو ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور یہ سب کچھ جو لباس ہے وہ دیکھیں عرب کا ایک خاص لباس ہے جو کہ گرمی کے موسم میں، جون یا جولائی کے موسم میں ہم یہاں پر ہمارے لیے استعمال کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ لباس جو ہے وہ وہاں کی کلائمیٹ کے مطابق ہے، اور یہاں کی کلائمیٹ جو ہے اس سے قدرے مختلف ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جولائی اگست میں سخت قسم کا حبس پایا جاتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس طرح کا لباس استعمال کیا جائے جس سے کہ گرمی میں، یا جس میں پسینہ زیادہ آئے، یا جس سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کا، پانی کی کمی کا خطرہ ہو۔ اسی طرح سے جو سردیوں کا موسم ہے وہ بھی پاکستان میں بہت عام ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم بھی کسی بھی ملک کے لیے، جو اب یورپین ممالک ہیں وہاں پہ بہت قیامت کی سردی پڑتی ہے، اور ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ یہاں کے ہلکے لباس جیسے ہمارے کھلے اور کاٹن کے یا سوتی لباس ہوتے ہیں وہ استعمال ہوں، وہاں پہ اونی لباس جو ہیں وہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں جو ان کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ۔ اسی طرح سے جب موسموں کی بات ہو گئی، جب ہم نے بارشوں کی بات کر لی، تو اب پاکستان میں علاقے کس طرح، آبادی کس ٹائپ کی ہے، کہ پاکستان میں کیا شہری زندگی بہت زیادہ ہے یا دیہاتی زندگی بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم نے لینڈ اینڈ دا پیپل یعنی لوگوں کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، زمین کے بارے میں بھی، اور موسموں کے بارے میں بھی، اور کلائمیٹ کے بارے میں بھی، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو پاکستان میں
شہری اور دیہاتی زندگی جو ہے وہ کس طرح کی ہے یا وہ علاقے کس طرح کے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ میرے پاس ہے کہ پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری اینڈ 80% آف اٹس پاپولیشن از لیونگ ان دا رورل پاپولیشن اور رورل ایریاز. پاکستان کی کیونکہ ہم نے بہت پہلے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے، اور زراعت کے لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں دیہات کا ایک تصور آتا ہے کہ پاکستان کی آبادی اگر دیہات زیادہ تر لوگ پاکستان کے لوگوں کا اگر کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے 80% لوگ جو ہیں وہ دیہات میں رہتے ہیں، دیہات میں رہائش پذیر ہیں، یا وہ علاقے جہاں پہ کہ زراعت ہو رہی ہے وہ دیہاتی علاقے ہیں. اسی طرح سے دا ولیجز، ٹاؤنز اینڈ اسمال سٹیز فرام دا رورل ایریاز آف پاکستان، تو جتنے بھی پاکستان کے گاؤں ہیں یا قصبے ہیں اور یا چھوٹے شہر ہیں وہ پاکستان کے رورل ایریاز میں یا دیہاتی علاقوں میں آتے ہیں. دیئر مین پروفیشن از کلٹیویشن اینڈ پلوئنگ، اور ان کا جو مین پیشہ ہے، جو ان کا اہم پیشہ ہے وہ ہے فصلیں بونا اور ہل چلانا، اور اس طرح سے یعنی زراعت ہے، کیونکہ فصلیں بونا اور ہل چلانا جو ہے وہ زراعت کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے پاکستان کے جو زیادہ تر علاقے ہیں، پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، اور رورل ایریاز میں رہنے کی وجہ سے ان کا پیشہ جو ہے وہ زیادہ تر ایگریکلچر یا زراعت سے منسلک ہیں. آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ. ڈفرینس بٹوین رورل اینڈ اربن وے آف لائف. پاکستان میں شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ایک تو وہ لوگ کام کرتے ہیں اور دوسرا کام کی وجہ سے وہ رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں، تو شہری اور دیہاتی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہروں میں سہولیات، بہت زیادہ سہولیات ملتی ہیں، جبکہ دیہات میں اس کے مقابلے میں سہولیات کم ہوتی ہیں. یہاں پر میری ایک اپنی رائے ہے کہ دیہاتی زندگی کا ایک اپنا مزہ ہے اور شہری زندگی کا ایک اپنا رخ ہے، لیکن دونوں طرف مسائل موجود ہیں اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہوتے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی شہری اور دیہاتی زندگی میں کیا فرق پائے جاتے ہیں. The rural and urban life differs in a number of ways. For an agricultural country like Pakistan, it is essential to understand how and why life in rural and urban areas different. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو شہری اور دیہاتی زندگی ہے اس میں بہت سارے لحاظ سے فرق بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لحاظ سے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے فنکشن، یعنی ان کا رہنے کا طریقہ کار کیا ہے. ولیجز اینڈ ٹاؤنز ڈفر ان فنکشنز. ولیجز are usually engaged in primary activities including farming, animal keeping, loading, and fishing, etc. means دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا کیونکہ پیشہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے پیشوں سے مختلف ہے، اس لیے ان کا طرز زندگی بھی یہاں کے رہنے والے لوگوں سے مختلف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 3 طرح کے جو جن کو کہنا چاہیے کہ انڈسٹریز یا جن کو کہنا چاہیے کہ پروفیشنز ہیں، کچھ ایڈوانس لیول کے، کچھ میڈیم لیول کے اور کچھ پرائمری لیول کے. تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ زراعت اور اس سے متعلق جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں جو کہ پرائمری پروڈیوس کہلاتے ہیں، یا جن کا تعلق ابتدائی زندگی کی جو ابتدائی سہولیات کی فراہمی ہے، جن کا ان سے تعلق ہوتا ہے، اس میں فارمنگ ہے، اینیمل کیپنگ ہے، لوڈنگ ہے، فشنگ ہے. یعنی یہ اس طرح کے شعبے ہیں جو کہ بہت قدیم بھی ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہے آپ کو آپ تو خیر جدید مشینری کی وجہ سے چند مہارتوں کی ضرورت ہے، لیکن سینہ بسینہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اگرچہ آپ تربیت گاہیں بھی موجود
موجود ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود بخود مختلف پیشوں سے منسلک ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یعنی خوراک کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پہ جس طرح کے شعبے آتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں جو کہ انڈسٹریل پروڈیوس سے تعلق ہوتا ہے، جن کا یعنی جیسے یہ را مٹیریل، اگر پہلا گروپ جو ہے یہ را مٹیریل بنا رہا ہے تو دوسرا گروپ جو ہے وہ را مٹیریل کو پروسیس کر رہا ہے، یعنی کارخانوں میں یہی جیسے شوگر کین فرض کریں، اگر ایک گنا جو ہے وہ دیہات میں پیدا ہو رہا ہے اور کارخانے میں جا کے شوگر کین جو ہے گنا جو ہے اس سے چینی بنائی جا رہی ہے، تو یہ سیکنڈری انڈسٹری میں سیکنڈری گروپ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سے جو تھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سے بھی ایڈوانس جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یا مزید ایسے شعبہ جات ہیں جن میں زیادہ مہارتوں کی اور زیادہ کام کی اور زیادہ تعلیم کی، تجربے کی اور ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تھرڈ نمبر پہ یعنی ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ ریسرچ جو ہے یہ شعبہ جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے دیہات والوں کی زندگی میں اور شہر والوں کی زندگی میں۔ دیہاتی جو ہیں وہ زیادہ تر جو خوراک پیدا کرنے والے یا جو پرائمری سورسز ہیں ان سے وابستہ ہوتے ہیں، جبکہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے کاموں کی نوعیت، ان کے پیشوں کی نوعیت دیہات میں رہنے والوں کی نسبت مختلف ہوتی ہے، اور یہی صورتحال پاکستان میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ٹاؤنز آر انگیجڈ ان سیکنڈری ایکٹیویٹیز لائک مینوفیکچرنگ، ٹریڈ، ٹرانسپورٹ، ٹیلی کمیونیکیشن، ایجوکیشن، میڈیکل ٹریٹمنٹ اینڈ ادر ایکٹیویٹیز۔ جو قصبے ہیں اگرچہ وہاں پر بھی سیکنڈری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کارخانے لگے ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں ملتان کا شہر ہے تو وہاں پر گنے کی اگر پیداوار ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ساتھ میں کارخانے بھی موجود ہیں، کیونکہ را مٹیریل آسانی سے دستیاب ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے وہاں پر موجود ہیں جہاں پہ کہ چینی بنائی جا سکتی ہے اور شوگر ملز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پروڈکٹ تیار ہو جاتا ہے، جب کارخانوں کے اندر کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس کی سیل کے لیے، اس کو بیچنے کے لیے کاروباری لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بزنس سے منسلک ہوتے ہیں۔ تو کاروبار کے لیے بھی یہ قصبات میں اور چھوٹے شہروں میں بھی یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک پروڈکٹ تیار ہو جاتا ہے، جہاں اسے مارکیٹنگ چاہیے وہاں اس کو ٹرانسپورٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس مال کو مین منڈیوں تک لے کے جانے کے لیے، مین مارکیٹس تک لے کے جانے کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے جو ذریعے ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ کہ آپ ایک کارخانہ لگا چکے ہیں، آپ کو اپنے کارخانے کا مال بیچنے کے لیے ہر وقت مارکیٹ کے ساتھ منسلک رہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کیا قیمت جا رہی ہے، کون سی مارکیٹ جو ہے آپ کو نزدیک پڑے گی، ٹرانسپورٹیشن چارجز آپ کیسے بچائیں گے اور کس طرح سے آپ اپنے مال کو بہتر طریقے سے فروخت کریں گے۔ تو مارکیٹنگ کے حوالے سے ٹیلی کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹیلی فون کا رابطہ نہیں ہے، آپ کے پاس تار کا رابطہ نہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں، آپ کے پاس ایسی سہولت نہیں جس سے کہ آپ جدید اس وقت مارکیٹ میں ماڈرن ٹرینڈز ہوں، ان کے ساتھ اگر آپ کی واقفیت نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے شہروں اور دیہاتوں کے درمیان جو قصبات ہیں ان میں موجود ہوتی ہیں، جو ایک رابطہ ہے۔ اسی طرح سے ایجوکیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایجوکیشن جو کی جو امپورٹنس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ آج کل ہر شعبے میں ہمیں تعلیم چاہیے۔ آپ کے پاس بے شک زمینیں ہوں، آپ کے پاس بے شک بہت زیادہ جائیداد ہو، لیکن آپ کو اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن پہ میں بات کر رہی ہوں تو ایجوکیشن جو ہے وہ اس وقت ہر شعبے میں بہت عام ہے، کیونکہ اگر ایک فرد کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، بہت زیادہ جائیداد ہے اور اس کے پاس ایگریکلچر پروڈیوس بھی بہت زیادہ ہے،
اگر اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے ایک موبائل فون کا استعمال کیسے کرنا ہے، یا انٹرنیٹ کے اوپر اس نے مین مارکیٹس تک کیسے رسائی حاصل کرنی ہے، یا اس نے بہت سارے آج کل جو فارم ہوتے ہیں وہ کیسے فل کرنے ہیں، یا بینک کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھنا ہے، تو یہ سب کے سب کاموں کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے آج کل پچھلے ٹرینڈز جو ہیں وہ بدل چکے ہیں کہ جی کوئی نہیں جائیداد ہوگی تو آرام سے زندگی گزر جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ساری ان سہولیات کی موجودگی کے باوجود بھی آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ جدید ترقی میں لوگوں کا ساتھ دے سکیں اور اپنے لیے بھی بہتر طریقے سے کام کر سکیں، کیونکہ اس سے دوسروں کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا آپ کی تعلیم سے، آپ کو خود کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کے خاندان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ بہتر طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی آپ بہتر طریقے سے اپنے کاروباری معاملات کو، اپنے تعلیمی معاملات کو، اپنے پروفیشن کو سمجھ سکیں گے. اسی طرح سے آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کا اندازہ بھی آپ کے تعلیم یافتہ ہونے سے ہوگا. اب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ارننگ سے تو آپ سب واقف ہیں، ظاہر ہے آپ کوئی بھی کام کریں گے چاہے وہ اس کا تعلق زراعت سے ہو یا تعلیم سے ہو یا میڈیکل سے ہو یا کسی بھی پروفیشن سے ہو، آپ نے ارننگ کرنی ہے، یعنی آپ نے کچھ کمانا ہے. اس سے تو آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی بسا اوقات ہمارے ملک میں یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں تاکہ اچھی نوکری مل جائے، تاکہ اچھا مقام مل جائے، اور ہم ارننگ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن ایک چیز جو اس وقت میں آپ کو پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے سکھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ریٹرننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ نے ارننگ جو ہے وہ کر لی، لیکن آپ اپنی سوسائٹی کو کیا لوٹا رہے ہیں، آپ اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو یہ جو آپ کو اس سوسائٹی میں، اس ملک میں اتنی سہولیات دی گئی ہیں، آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے یہاں بہت کم زور دیا جاتا ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سٹڈیز پڑھنے والوں کو، یہ جنہوں نے یہ سبجیکٹ انڈر گریجویٹ لیول پہ پڑھا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ریٹرننگ کا کیا مطلب ہے، کہ ہم نے اس سوسائٹی کو جس نے کہ ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کچھ اچھا ارن کر سکیں، ہم اس کو ریٹرن کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو واپس کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے سوشل ویلفیئر کے بہت سارے کام ہیں جس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ اپنے گھر سے اس کو شروع کیجئے، آپ اپنے خاندان سے اس کو شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنے علاقے سے اس کو شروع کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے کمیونٹی کے اندر بہتری لانے کے لیے کام کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس ملک کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ مزید پختہ ہو اور استوار ہو، اور آپ کو احساس ہو کہ آپ کو جو اس ملک نے دیا ہے آپ نے اس میں سے کچھ اسے واپس بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو اچھے لفظوں میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے. اور یہ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ جو کام ہے یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی اس کے لیے صلہ رکھتا ہے. اور ہمیں ایک جذبے کے تحت ایک باشعور شہری کی طرح اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ارننگ کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ پہ بھی زور دینا چاہیے اور اس بات کو، اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کہ however these two sets of activities are not exclusively confined to rural and urban areas. Shops, transportation, services, educational and medical facilities are found in rural areas too. تاہم یہ نہیں آپ کہہ سکتے جیسے کہ بات کی کہ جی دیہات میں اور شہر میں پیشوں کے اعتبار سے، پیشوں کی وجہ سے زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں، جو زندگی کی مختلف سٹائل ہیں، ان میں فرق آ جاتا ہے. بلکہ یہ جو سہولیات شہروں میں موجود ہیں، جیسے بازار موجود ہیں، مارکیٹس موجود ہیں، اسی طرح سے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، تو اور ایجوکیشن کی سہولتیں موجود ہیں، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں بھی یہ ساری کی ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، اور دیہات میں رہنے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میڈیکل سینٹر موجود ہوتا ہے، ہیلتھ کیئر سینٹر موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے ٹرانسپورٹیشن موجود ہوتی ہے. آپ کو بسیں اور مختلف قسم کی جو وینس ہیں وہ ملتی ہیں، اور آپ
بڑی آسانی سے دیہات سے شہر میں آ جا سکتے ہیں. یہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس لحاظ سے، لیکن لائف سٹائل میں اس لیے فرق ہے کہ ان کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے، اور شہروں میں رہنے والے یا قصبوں میں رہنے والوں کا پیشہ قدرے دیہات میں رہنے والے لوگوں کے پیشوں سے مختلف ہے. اسی طرح سے بٹ لیس فیسلٹیز آف ماڈرن لائف آر اویلیبل ان ولیجز ایز کمپیئر ٹو ٹاؤن اینڈ سٹیز. یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی سہولیات یہاں پر شہروں میں موجود ہوتی ہیں، اتنی سہولیات جو ہے وہ قصبوں یا دیہاتوں میں موجود نہیں ہوتی، کیونکہ شہر میں اگر بڑا ہسپتال ہے تو ظاہر ہے دیہاتی علاقے میں تو چھوٹا ہسپتال ہوگا. شہر میں اگر ایک ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ بیٹھ رہے ہیں تو جو دیہات کا ہسپتال ہے وہاں تو میڈیکل آفیسر ہوگا. تو یہ فرق جو ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہروں میں اور دیہاتوں میں یہ سہولیات تو موجود ہیں، لیکن سہولیات کے جو گریڈنگ ہے، یعنی ایک شہر میں بہتر سہولیات موجود ہیں اور دیہات میں یوں سمجھیں کہ سہولت تو موجود ہے لیکن اس کی ابھی گریڈنگ یا کوالٹی جو ہے شہر والوں کے مقابلے میں قدرے کم ہے. اسی طرح سے ان اربن ایریاز آن دا ادر ہینڈ ریلیشن شپس tend to be impersonal. Urban areas are thickly populated that most people do not even know who their neighbors are. And this is case in large urban centers like Karachi and Islamabad. یہاں اب آپ دیکھیں کہ دیہات میں تو ہر شخص جو ہے، ہر جو فرد ہوتا ہے وہ دوسرے فرد کو جانتا ہوتا ہے. دیہات میں لوگوں میں برادری اور بھائی چارے کا ایک تصور پایا جاتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو ہر ایک خاندان کا اور اس کے ممبرز کتنے ممبرز ہیں اور کس گھر میں کون لوگ رہتے ہیں، پڑوسی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں رشتہ داری اور برادری جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے. لیکن شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو جیسے کراچی میں بہت زیادہ آبادی ہے، اگرچہ بہت گنجان آباد علاقے ہیں یہ. اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ساری سہولتیں میسر ہیں، گنجان آباد بھی ہے، لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. اپنے پڑوسی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون یہاں رہ رہا ہے. عید تہوار کے اوپر ایسے شہر بالکل سنسان پڑے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے اپنے جو لوکل سٹیز ہیں یا ولیجز ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ دیہاتوں میں زیادہ اسٹرانگ ہیں بنسبت شہروں کے. اسی طرح سے لائف سٹائل کیا ہے؟ Some specialists believe that lifestyle is a distinguishing feature of villages and towns. According to them, close contact with other members of the community is a distinctive feature of rural life. The inhabitants of a village, for example, usually know each other personally. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے طرز عمل سے، کیونکہ جہاں لوگ ایک دوسرے کو جان رہے ہیں اور جہاں لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، وہاں پر اس طرح کا طرز عمل سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر گاؤں میں اگر ایک کوئی تقریب ہے تو وہاں پہ ہر گھر کے جو پرسنل لائف جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. سب کو خوشی اور غم کا اندازہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں. لیکن یہی بات جو ہے وہ شہروں میں نہیں ہوتی، اور یہاں پر جو ہے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں کیا خوشی ہے. اور یہی جو دو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق ہی لائف سٹائل جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. یعنی جو دیہاتی لوگ ہیں وہ زیادہ سوشلائز ہوتے ہیں، یعنی ان کے سماجی تعلقات جو ہیں وہ استوار ہوتے ہیں، جبکہ جو شہری لوگ ہیں یا شہری علاقے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے ان کی پرائیویسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے دفتر جاتے ہیں، اسکول، کالج، جو کارخانہ جس جگہ پہ بھی جائیں گے وہ اپنا کام کریں گے، واپس آئیں گے، اور ان کی ایک روٹین لائف ہوتی ہے. ان کی جو سوشل لائف ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ دیہات میں جو ہے وہ ایک سوشل لائف ہوتی ہے. اور جب سوشل لائف ہوگی تو یقیناً تقریبات بھی ہوں گی، اور تقریبات ہوں گی تو رونق بھی ہوگی. جبکہ شہروں میں یہ سہولتیں جو ہیں یہ قدرے کم ہیں کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ایک دوسرے کو سے ان کا بہت گہرا تعلق نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فرق کرتی ہیں دیہاتی زندگی میں اور شہری زندگی میں. اسی طرح سے دیہات میں
مشترکہ خاندانی، فار ایگزامپل ایک مثال اور بھی ہے کہ دیہات میں مشترکہ خاندانی نظام کا ایک رواج ہوتا ہے، جہاں پہ کہ بہت سارے افراد مل کر ایک گھر کے اندر رہتے ہیں یا ایک بڑے گھر کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جگہ کی تنگی کا وہ مسئلہ نہیں جو شہروں میں ہے، جبکہ شہروں میں سولو سسٹم جو ہے، سولو فیملی سسٹم جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے، یعنی صرف میاں بیوی اور بچے، یعنی ایک الگ تھلگ ایک نظام ہے زندگی گزارنے کا۔ اس میں مشترکہ خاندانی نظام کی مثالیں جو ہیں وہ قدرے کم ملتی ہیں جیسا کہ دیہات میں ہیں۔ دیہات میں تو وہ دیہات میں ایک بھائی چارے کی فضا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور مشترکہ خاندانی نظام کو پسند کیا جاتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جبکہ شہری زندگی میں یا جو شہری لائف سٹائل ہے اس میں، شہری طرز زندگی میں یہ والی سہولت جو ہے یہ میسر نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف زیادہ سے زیادہ جو بیسک یونٹ ہے، یعنی جو فیملی ہے، جو سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے، وہ اس کو وہی زیادہ تر اکٹھے اور قریب رہتے ہیں، اور اس طرح سے گھل مل کے رہنے کا یا خاندان کے ساتھ رہنے کا تصور جو ہے وہ اس کی کم مثالیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی سب کے سب لوگ 100% لوگ اس طرح سے رہ رہے ہیں، مگر زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا طرز زندگی اسی طرح کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کیا ہے۔ It is also argued that village life is traditional, urban life is rational. This is not entirely the case in Pakistan. Most of the urban population in Pakistan has a strong rural background. Although the use of urban facilities changes their way of living, it does not change their way of thinking much. یہاں پر اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دیہات کی زندگی ہے وہ ایک ٹریڈیشنل زندگی ہے، جیسے کہ ایک روایتی سی زندگی ہے، ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر زندگی گزرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی فرد کا اس گھر میں یا اس سوسائٹی میں کیا سٹیٹس ہے، اور جبکہ جو شہر کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے، اور لیکن ہر ایک جو شہروں میں بھی لوگ بس رہے ہیں ان کا بھی رورل بیک گراؤنڈ ہے، یعنی وہ جتنے بھی لوگ اس وقت گنجان آباد شہروں میں جیسے راولپنڈی، اسلام آباد ہے یا کراچی ہے، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، یا اور پاکستان کے بہت سارے گنجان آباد شہر موجود ہیں، وہاں پر بھی رہنے والے جو اکثریت ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے پیچھے اپنے دیہات میں ہوتا ہے، یا ان کو ایک دیہاتی زندگی کا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کا طرز عمل ہے یا کس طرح کی زندگی جو ہے وہ گزاری جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو لوگوں کا رہنے کا طریقہ ہے اس میں تو شاید بدل جاتا ہے، کیونکہ آپ دیہات میں اور طریقے سے رہ رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر دیہات میں آپ مشترکہ خاندانی نظام کے تحت رہ رہے ہیں تو آپ ایک ہی کچن جو ہے سب لوگوں کے ساتھ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایک جگہ کھانا پکتا ہے اور سب لوگ جو ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، جبکہ شہر میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہی تصور جو ہے وہ شہر میں ساتھ لے کے آتے ہیں، جس کی یہ ایک پازیٹیو بات ہے، ایک مثبت بات ہے کہ ہم میں ایک کم از کم بھائی چارے کا تصور ہوتا ہے، ایک بردرہڈ ہے، اور ایک پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ جو وے آف تھنکنگ ہے یہ بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کا اگرچہ وہ شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں مگر ان کا پیچھے تعلق جو ان کی روٹس ہیں وہ دیہات میں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی روٹس کے ساتھ دے آلویز اسٹک ود دیئر روٹس، اپنی جو ان کی جس علاقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنے اس علاقے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اس علاقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی جو ٹریڈیشنز ہیں یا اس کی جو روایات ہیں اس کا وہ خیال رکھتے ہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ شہر میں بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کا رہنے کا طریقہ مختلف ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو ان کا سوچ کا انداز ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ان کے جو ان کا آبائی گاؤں جو آبائی علاقہ ہے
اس کا جو اس کی جیسی روایات ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ انٹیریئر سندھ سے آ کر اسلام آباد میں آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس کے اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق ہوگا. اسی طرح سے کے پی کے اگر کوئی رہ رہا ہے, پشاور میں رہ رہا ہے, تو جس علاقے سے اس کا پیچھے تعلق ہے وہ اس کے مطابق ہی رہے گا. اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر, کیونکہ میں اسلام آباد کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ وہ پاکستان کا یہ وہ شہر ہے جس میں کہ تقریباً ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں. لیکن ہر ایک خاندان, ہر ایک فیملی جو ہے وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ہمارے شہری اور دیہاتی زندگی میں یہ بھی ایک فرق پایا جاتا ہے. اپیرنٹلی تو فرق آ جاتا ہے لیکن وے آف تھنکنگ اسی طرح رہتا ہے. اسی طرح سے ان پاکستان the lifestyles of the rich and poor differ far more than the lifestyles of city and village. The objective application of lifestyle as a factor for distinguishing between villages and towns is therefore difficult. اس پوائنٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے پوائنٹ میں بتایا کہ جو لوگ ہیں جن کا تعلق جو شہروں میں بھی رہتے ہیں ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی طرح حوالے سے اکثریت کا تعلق جو ہے وہ دیہات سے ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں. بے شک بظاہر ان کی زندگی جو ہے وہ شہری لوگوں جیسی زندگی ہو مگر they always stick with their traditions. اسی طرح سے جو امیر اور غریب لوگ ہیں ان کا بھی جو رہنے کا طریقہ ہے وہ بھی جو شہری اور دیہاتی زندگی ہے اس کے لائف سٹائلز پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے کہ اور ان میں فرق کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا وہ جس جگہ پہ رہائش پذیر ہیں وہ اپنے مطابق رہیں گے, ان کا رہن سہن جو ہے وہ اپنے مطابق ہوگا, جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں, جتنے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی اپنا طرز زندگی رکھتے ہیں. اس میں شہر اور دیہات والا بھی بسا اوقات فرق نہیں آتا. لیکن جو امیر لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں بھی وہ ساری سہولیات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو کہ شہروں میں موجود ہوتی ہیں. جیسے اگر دیہات میں بجلی دستیاب ہے تو وہاں پر گرمی کے موسم میں اے سی لگے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر دیہات میں ان کے پاس کار پورش یا پیٹرول پمپ کی سہولت موجود ہے تو وہ اپنی ذاتی کاروں میں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور اس سے جو ان کا طرز زندگی ہے وہ ایک شہری کے طرز زندگی سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہوتا. اور یہ فرق بھی پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے, یعنی پور اور رچ کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ہر علاقے میں موجود ہے اور یہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ اس کے طرز زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح سے جو پاپولیشن ہے وہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے. میں آپ کے لیے سلائڈ پڑھتی ہوں جو میرے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے. این ادر فیکٹر یوز ٹو ڈسٹنگوش بٹوین ولیجز اینڈ ٹاؤنز is population. Although this opinion is applied in many countries, there is no argument on size. For example, in Canada, a settlement with a population of more than 1,000 is considered urban. In Japan, more than 30,000 and in Pakistan, 5,000. یہاں میں نے مثال دی کہ جو ہم دیہات اور قصبے یا شہر میں فرق کرتے ہیں اس میں جو ایک چیز اور بھی شامل ہے وہ کسی علاقے میں کی آبادی ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ اس مثال سے بتایا گیا کہ کینیڈا میں جو سیٹلمنٹ ہے, سیٹلمنٹ کا لفظ جو ہے میں نے بہت لیکچر کے شروع میں استعمال کیا تھا جب ہم نے فزیکل انوائرمنٹ اور ہیومن انوائرمنٹ جو اس سے بنتی ہے اس میں یہ استعمال ہوا تھا. تو سیٹلمنٹ جو ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر 1,000 کی آبادی ہے, جب کینیڈا میں یہ دیکھا جاتا ہے تو اس کو وہ شہری یا دیہاتی کا درجہ دیتے ہیں. اسی طرح سے جاپان میں یہی فگر جو ہے یہ 30,000 ہے جبکہ پاکستان میں یہ فگر جو ہے یہ 5,000 ہے. اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان a settlement can also call itself a town if it has a two committee or cantonment that controls electricity, the water supply and drainage. For example, Ziyarat in Balochistan had a population of
619 in 1998, but it was still classified as a town because it had these services. However, there are only 10 towns with population of less than 5,000 out of a total 478 urban centers in Pakistan. یہ جو فگر ہے میرے پاس، یہ جو اویلیبل فگر ہیں، اس کے مطابق اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہے اس حوالے سے جب ہم کسی ٹاؤن کی یا کسی قصبے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کمیٹیز کا، ان کینٹونمنٹس کا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، جو کہ شہریوں کو جو سہولتیں ملی ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جن میں کہ بجلی کی سہولت ہے، پانی کی سہولت ہے، یا جو گندے پانی کی نکاسی ہے اس کی سہولت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ دیہات میں تو یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے گندے پانی کی نکاسی ہے تو وہ خود سے نالیاں بنا رہے ہوتے ہیں، یا ان کا جو نکاسی کا انتظام ہوتا ہے وہ ان کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے. لیکن قصبوں میں یا شہروں میں یہ نظام ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ ایک طرح کی فیسلٹی جو ہے لوگوں کو ملی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک پورا محکمہ ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو بجلی کی سہولت ہے وہ دیہات میں کم دستیاب ہوتی ہے، لیکن شہروں میں کیونکہ یہ سہولت موجود ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کمیٹی موجود ہوتی ہے. اسی طرح سے واٹر سپلائی، اب دیہاتوں میں تو لوگ کنوؤں سے پانی لیتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگے ہوتے ہیں، یا جن علاقوں میں پانی دستیاب، زیر زمین پانی دستیاب نہیں ہے، وہاں پہ لوگ جوڑوں سے یا ندی نالوں سے پانی استعمال کرتے ہیں. بلوچستان میں کاریز کے ذریعے پانی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ساری سہولتیں ہیں جب یہ شہروں میں آتی ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ اتھارٹیز ہوتی ہیں، کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بیس کے اوپر بھی کسی علاقے کے بارے میں شہری یا دیہاتی ہونے کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے، جس کی لیکن یہ سٹینڈرڈ جو ہے کوئی ڈیفینیٹ یا کوئی آخری بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو سٹینڈرڈ ہے دنیا میں ہر جگہ مختلف ہے. جیسے کہ کینیڈا کی مثال دی کہ کینیڈا میں اس کا میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ اس کی جو فی کس آبادی کی شرح ہے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں وہ شرح مختلف ہے. اور اسی طرح سے جو ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس خاص ایریا میں رہنے والے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کرتی ہیں، اور ان سہولیات کی فراہمی کے بیس کے اوپر اس علاقے کے بارے میں قصبے، دیہات یا شہر کا تعین کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اب ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ پاکستان کے اہم شہر کون سے ہیں اور وہ کیوں مشہور ہیں. ہو سکتا ہے اہم شہروں کے بارے میں تو آپ کو پتا ہو کہ جی یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، ہمیں تو یہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جی کراچی، جیسے اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ کراچی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے. اسی طرح سے اگر آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی اسلام آباد کا ہمیں پتہ ہے. لیکن میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ بتانے جا رہی ہوں کہ کون سے شہر جو ہیں پاکستان کے وہ مشہور شہر ہیں اور ان کی شہرت کی یا مشہوری کی وجہ کیا ہے. تو سب سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد فیمس فار جنرل ہیڈ کوارٹرز آف دا آرمی ایئر اینڈ نیول ہیڈ کوارٹرز. آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر GHQ موجود ہے جو کہ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس میں یہاں پر اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایئر اور نیول ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر جو ہیں ان کی ایک اہمیت ہے. اسی طرح سے کاٹن اینڈ ٹیکسٹائل ملز، اسٹیل ملز اینڈ آئل ریفائنریز. راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بہت ساری کاٹن اور ٹیکسٹائل ملز ہیں. اسی طرح سے اسٹیل ملز ہیں جو کہ عمارتی جو سریہ ہے وہ فراہم کرتی ہیں، اور آئل ریفائنری جیسے اٹک آئل کی ریفائنری ہے. اور راولپنڈی کے قرب و جوار میں کیونکہ جیسے کھوڑ کے آئل ویلز ہیں اور ان میں بھی کہیں کہیں ریفائنریز موجود ہیں. اور اس طرح کی جو آئل ریفائنریز ہیں ان کی وجہ جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کی
پہچان ہے اور یہ ان کی شہرت کی ایک وجہ ہے. اسی طرح سے کوالٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، راولپنڈی اسلام آباد کی وجہ شہرت جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، جیسے اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، جیسے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، کامسیٹس اسلام آباد، اسی طرح فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی راولپنڈی، اور دوسرے بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کی ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی، یہ اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ اپنے کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے نسٹ ہے. اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے، ایک معیاری تعلیم کی وجہ سے مشہور ہیں، اور یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی وجہ شہرت ہے، اور یہ اس شہر کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے. اسی طرح سے اونلی ہل ریزورٹ ان پنجاب مری جو ہے، راولپنڈی اسلام آباد کی وجہ شہرت مری اور مارگلا کی خوبصورت پہاڑیاں بھی ہیں، کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو راولپنڈی اسلام آباد میں صرف 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مری تک، اور مری جو ہے ایک بہت خوبصورت ہل اسٹیشن ہے. اسی طرح سے جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر بھی ایسی جگہ بنائی گئی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی راولپنڈی اسلام آباد کی شہرت کی وجہ ہے. اسی طرح سے بیوٹیفل پلیسز، میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سارے جیسے چڑیا گھر موجود ہے، یہاں پر بہت سارے باغات موجود ہیں، اس کے علاوہ لوک ورثہ اور اس طرح کی بہت ساری یہاں پہ عمارتیں بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ قدرتی نظارے بھی بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر جو ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت شہروں میں شمار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. اگلا شہر ہے کراچی. کراچی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کیپٹل سٹی آف دا پروونس سندھ، یہ صوبہ سندھ کا کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ ہے صوبہ سندھ کا، اینڈ دا لارجسٹ سٹی آف پاکستان، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اور دوسری اس کی وجہ کوسٹ لائن اینڈ سی پورٹس ہیں کہ جو کراچی کی کوسٹ لائن ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، اور اس پہ جو سی پورٹس ہیں وہ بہت ہی بزی سی پورٹس ہیں یا مصروف ترین بندرگاہیں ہیں. اسی طرح سے ٹریڈ، انڈسٹری، ایجوکیشن اینڈ ادر فیلڈز آف لائف، جو کراچی ہے وہاں پر جو کاروباری مصروفیات ہیں لوگوں کی، وہاں پہ کارخانے ہیں، وہاں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ مشہور ہیں. کراچی کے تعلیمی ادارے اپنی معیاری تعلیم کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک خاص وجہ شہرت رکھتے ہیں. اسی طرح سے بیوٹیفل بیچز، جیسے ہاکس بے کا بیچ ہے، یہ ایسے جو بیچز ہیں کیونکہ یہ خوبی جو ہے پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں ہے، کیونکہ بیچز جو ہیں، کیونکہ سمندر جو ہے وہ صرف کراچی میں دستیاب ہے یا بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ جو بیوٹیفل بیچز ہیں یہ کراچی کی وجہ شہرت ہیں. اسی طرح سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کراچی کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ بھی کراچی کی شہرت کی ایک وجہ ہے، اور کراچی کو ہم روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر اس حوالے سے یہاں پر بہت ساری خوبصورت عمارات موجود ہیں. کراچی جو ہے ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی کراچی سے تھا، وہ کراچی میں پیدا ہوئے. اسی طرح سے سٹیل مل کراچی جو ہے یہ بھی کراچی کی ایک وجہ شہرت ہے. سٹیل مل کراچی جو ہے اس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی روزگار کا ذریعہ ہے، اور اس وجہ سے کراچی جو ہے وہ منفرد نظر آتا ہے باقی شہروں کے مقابلے میں ان تمام خوبیوں کی وجہ سے. یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ. لاہور از فیمس فار کیپٹل سٹی آف دا پروونس پنجاب. جو صوبہ پنجاب ہے اس کا یہ دارالخلافہ ہے لاہور. یہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے، یعنی ایک تاریخی شہر ہے، اور اپنی تاریخی عمارات کی وجہ سے ہمارا لاہور کا شہر جو ہے وہ مشہور ہے. اسی طرح سے جو قائد اعظم اور پاکستان، اور ہم تاریخ پاکستان کا جائزہ لیں تو اس میں لاہور ریزولوشن جو ہے 1940 میں
لاہور میں منظور ہوئی، اور مینار پاکستان جو ہے وہ اس کی یادگار کے اوپر تعمیر کیا گیا کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ تاریخی قرارداد جو ہے منٹو پارک اس وقت اس کا نام تھا، وہاں پر یہ قرارداد منظور کی گئی تھی اور بعد میں مینار پاکستان کی تعمیر کی گئی، اور لاہور کی مشہوری کی ایک وجہ مینار پاکستان بھی ہے، اور اس وجہ سے اس شہر کو باقی شہروں سے ممتاز کرتا ہے کہ لاہور میں بہت ساری تاریخی عمارات موجود ہیں، جس سے نہ صرف ہماری بر صغیر کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے بلکہ تاریخ پاکستان یا پاکستان موومنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پر بہت کچھ ہے۔ اسی طرح سے سٹی آف کالجز، لاہور کو سٹی آف کالجز بھی کہا جاتا ہے، یہاں بہت مشہور تعلیمی ادارے ہیں جن سے بہت ہی پاکستان میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والی ممتاز شخصیات نے جنم لیا، اور یہاں سے انہوں نے فارغ التحصیل ہوئے، اور یہ جو ہے یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو لاہور کو باقی شہروں سے منفرد کرتی ہے۔ اسی طرح سے لاہور کو سٹی آف گارڈنز بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ شالیمار باغ تو بہت مشہور جگہ ہے، اور جو بھی لاہور جاتا ہے وہ ضرور ان تاریخی عمارتوں کا اور خصوصاً شالیمار باغ کی سیر کے لیے تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، اور یہی لاہور کی مشہوری کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سے کمرشل اینڈ ٹریڈ سینٹر، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور یہاں پر جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے، لاہور ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بالکل سینٹر میں آتی ہے، اور جتنی بھی ایگریکلچر پروڈیوس، کیونکہ سیالکوٹ اور وزیر آباد اور گجرانوالہ اور یہ سارے علاقے جو ہیں، فیصل آباد، یہ سارے علاقے جو ہیں لاہور کے ارد گرد موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ اس کو ایک کمرشل اور ٹریڈ سینٹر کا بھی درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح سے نمبر آف نیوز پیپر، جرنلز اینڈ میگزینز پبلش فرام لاہور، بہت سارے اخبارات جو ہیں اور بہت سارے رسالے جو ہیں، اور جو لٹریچر کا کام ہے، خاص طور پہ اردو لٹریچر، جو اردو کے بارے میں جو کتابیں اور رسالے موجود ہیں، وہ سب کے سب زیادہ تر جو ہیں وہ لاہور سے پبلش ہو رہے ہیں، اور لاہور جو ہے اس وجہ سے بہت مشہور ہے، اور پاکستان کے باقی شہروں کے مقابلے میں یہ لاہور کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ اسی طرح سے پشاور جو ہے ہمارے KPK یعنی خیبر پختونخوا کا کیپٹل سٹی ہے، اور خیبر پختونخوا کے کیپٹل سٹی کی وجہ شہرت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ایک تو خیبر پاس جو ہے یہ ایک ایسا تاریخی درہ ہے جس کے ذریعے صدیوں سے سب کانٹیننٹ کے جو علاقے ہیں وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ زمینی رابطے میں رہے ہیں، اور یہ مشہور درہ جو ہے یہ پاکستان کو اب بھی ان سٹیٹس کے ساتھ ملاتا ہے، اور یہ اس کی پشاور کی ایک وجہ شہرت جو ہے وہ خیبر پاس ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی لاہور کی طرح پشاور بھی ایک تاریخی شہر ہے، ہم آگے اس کا تاریخ میں ذکر بھی کریں گے کہ سید احمد شہید بریلوی نے پشاور میں کیسے کام کیا اور انہوں نے جہاد کیا، اور پھر پشاور جو ہے یہ بنا کیسے۔ جب میں ہسٹری آف پاکستان کا کورس پہ ہسٹری آف پاکستان کا لیکچر دوں گی تو اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ یہ ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے قصہ خانی بازار جو ہے یہ بہت مشہور بازار ہے پشاور کا، اور بہت پرانا بازار ہے، اور یہ بھی پشاور کی وجہ شہرت ہے۔ اسی طرح سے فیمس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پشاور میں بھی ایسی بہت ساری تعلیمی درسگاہیں موجود ہیں جو کہ بہت پرانی ہیں اور اپنی اچھی اعلیٰ تعلیمی ریکارڈز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پشاور کو ایک مشہور اور ایک منفرد شہر بناتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئٹہ کیوں مشہور ہے؟ اب ہو سکتا ہے آپ پشاور میں رہتے ہوں تو آپ کو پشاور کی وجہ شہرت پتہ ہو، آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور کی وجہ شہرت پتہ ہو، یا کراچی اور اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں تو آپ کو کراچی کی وجہ شہرت پتہ ہو، مگر کوئٹہ کی وجہ شہرت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کوئٹہ از دا پروونشل کیپٹل آف بلوچستان۔ کوئٹہ جو ہے وہ بلوچستان کا پروونشل کیپٹل ہے، صوبائی دارالحکومت ہے۔ اسی طرح سے بولان پاس جو ہے، جیسے کہ خیبر پختونخوا میں خیبر پاس ہے وہ مشہور ہے، اسی طرح سے اور پشاور اس حوالے سے مشہور ہے، اسی طرح سے جو بولان پاس ہے وہ کوئٹہ کے ساتھ
کی وجہ شہرت ہے، ہانا لیک ہے اینڈ اورک ویلی ہے. اسی طرح سے اسٹاف کالج کوئٹہ جو آرمی کی ٹریننگ کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور امپورٹنٹ سینٹر آف بلوچستان ہے. پورے بلوچستان کا جو کلچرل، ٹریڈ اور سوشل اور اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کوئٹہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اس کی شہرت کی ایک وجہ سے ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کوئٹہ میں کوالٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، جن میں سے ایک مثال میں نے آپ کو اسٹاف کالج کوئٹہ کی دی. اسی طرح سے اسٹریٹجک امپورٹنس، یہ اب ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ کوئٹہ کو باقی علاقوں سے مختلف کرتا ہے. یعنی جو کوئٹہ کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ اس کو اس وقت عالمی نقطہ نظر سے بھی ممتاز کر رہی ہے. اور کوئٹہ جو ہے کیونکہ کوئٹہ بلوچستان میں واقع ہے، اور وی آر شیئرنگ ویری لانگ باؤنڈری ود افغانستان، اینڈ especially the border which right now we are sharing with Afghanistan and the common border between Afghanistan and Balochistan. Strategically those areas are very important. So this is another important point with associated with Quetta. We are sharing very important boundary, common border with Afghanistan from Balochistan and Quetta, and this is making Quetta's position strategically very important, and this is one of the very prominent thing which is associated with the city of Quetta. اسی طرح سے فروٹ پروڈیوسنگ سٹی ہے کوئٹہ جو ہے، اس میں بہت زیادہ پھل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، اور زیارت جو ہے ایک بہت اس کا پرفضا مقام ہے. اور آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم کے حوالے سے بھی کہ قائد اعظم جو ہے آخری دفعہ زیارت کے مقام پر گئے. کوئٹہ میں زیارت کے مقام پر ان کا قیام تھا، جہاں پر کہ وہ بیمار ہوئے اور اس کے بعد جانبر نہ ہو سکے. اور یہ جو سب چیزیں ہیں وہ کوئٹہ کے شہر جو کہ بلوچستان میں واقع ہے اس سے ایسوسیٹڈ ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا پروونشل سیٹ اپ کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ جب آپ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ہمارا جو نظام ہے صوبوں کا اور ملک کا ایڈمنسٹریشن کا نظام، موٹی ایڈمنسٹریشن تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ جی 5 پلرز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ہے. صوبے کے نظام کو ہم کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات کریں گے. دا فرسٹ پوائنٹ آئی ہیو ریگارڈنگ ہسٹری. ان 1947 Pakistan was consist on 2 provinces, East Pakistan and West Pakistan. The eastern part was separated from the rest of the country in 1971. As we got independence, at that time Pakistan had 2 wings, East Pakistan and West Pakistan, and both wings had the status of province. یعنی جب ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کی اس وقت پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا. پاکستان کے 2 بازو تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور دونوں حصوں کو ایک صوبے کے طور پہ لیا گیا. اسی طرح سے the present Pakistan which consists of the western part of the country comprises of 4 provinces and a number of tribal areas. اب جو پاکستان ہے یہ صرف جو اس وقت جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی اس وقت جو ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا یا مغربی پاکستان کہلاتا تھا، وہ مغربی پاکستان اب 4 صوبوں پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت سارے ٹرائبل ایریاز شامل ہیں، اور یہ سب مل کر، اور آزاد کشمیر کا علاقہ شامل ہے، تو یہ سب مل کر پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے مختلف حصے ہیں. اسی طرح سے the tribal areas are situated in the extreme north of the country. جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، اور جب ہم ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کرتے ہیں پاکستان کی تو یہ ایریاز جو ہیں یہ بھی ان کا جو انتظام ہے وہ ڈائریکٹلی
ڈائریکٹلی مرکز کے تھرو ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے پاکستان کا جو پروونشل سیٹ اپ ہے وہ فردر کیسے تقسیم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. دیز پروونسز آر فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو ڈویژنس. یہ جو صوبے ہیں ان کو آگے مختلف ڈویژنس میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ڈویژنس جو ہیں اینڈ ڈویژنس انٹو ڈسٹرکٹس اینڈ سب ڈویژنس فار ایڈمنسٹریٹو پرپسز. اسی طرح سے جو ڈویژنس ہیں ان کو مختلف ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور جو ضلع ہیں every district is divided into تحصیل while the تحصیلز consist on several villages. اور اسی طرح سے مختلف جو ضلع ہیں ان کو تحصیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ایک ایک تحصیل جو ہے وہ بہت سارے دیہات پر مشتمل ہوتی ہے. Before partition, Punjab, East and West Punjab consist of 28 districts. 11 districts fell in Eastern Punjab, which declared as part of India, and 17 districts were included in the Western Punjab, which fell in پاکستان. اسی طرح سے جس وقت پارٹیشن ہوئی اس وقت پنجاب یعنی جو پنجاب کا وہ حصہ جو اب انڈیا کا حصہ ہے، اور پنجاب کا وہ حصہ جو اب پاکستان کا حصہ ہے، یہ 28 ضلعوں پر مشتمل تھا، جس میں سے 11 جو ضلع تھے وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے، اور 17 جو ضلع تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے. یہ جو ڈسٹریبیوشن تھی یہ 1956 تک چلتی رہی، یعنی تقریباً آزادی حاصل کرنے کے 9 سال بعد تک ہم اسی جو ڈسٹرکٹ ڈویژن ہے اسی کے مطابق چلتے رہے. لیکن 1956 کے بعد جب 1 یونٹ اسکیم آئی تو یہ سسٹم جو ہے یہ ڈسٹرب ہو گیا. 1 unit was dissolved by President Yahya Khan in 1969 and Punjab once again got the status of a province. اور دوبارہ سے پنجاب اور دوسرے علاقوں کو اسی سسٹم میں جیسے کہ پہلے چل رہا تھا ڈسٹرکٹ سسٹم اسی میں تبدیل کر دیا گیا. At that time 3 new districts were announced and after this many new districts announced till 1991. اسی طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی اور انتظامی لحاظ سے مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا تو اسی حساب سے جو ضلع ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا. اور اب جو ہیں یہ جو جس وقت ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور اگر اب کی سچویشن کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اب ہمارے پاس بہت سارے نئے ضلع موجود ہیں اور اس کی تفصیل جو ہے آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس جو ہیں وہ دیر آر 29 ڈسٹرکٹس ان بلوچستان میں ہمارے پاس 29 ضلع ہیں. بلوچستان ہیز دا لوسٹ پاپولیشن ڈینسٹی اور کوئٹہ از دا بگیسٹ سٹی آف بلوچستان اور KPK ہیز 24 ڈسٹرکٹ. بلوچستان میں ہمارے پاس 29 ڈسٹرکٹس ہیں جبکہ خیبر پختونخوا میں 24 ڈسٹرکٹس ہیں اور 24 ضلع ہیں. اور یہ جو ہے the urban population in the province has increased اور پشاور is the biggest city of خیبر پختونخوا. اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ کیسے جو ہے پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے. پاکستان جو ہے 4 صوبوں میں اور فانا اور فاٹا اور ناردرن ایریاز اور کشمیر آزاد کشمیر پر مشتمل ہے. اسی طرح سے پھر اس کی فردر ڈویژن جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مختلف ڈویژنز میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر ان ڈویژنز کو ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ضلعوں کی تعداد میں نے آپ کو الگ الگ بتائی ہے کہ کس صوبے میں کتنے ضلع موجود ہیں اور ان میں جو ضلع ہیں ان کو مزید آگے تحصیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور تحصیلیں جو ہیں ان پہ آگے بہت ساری یونین کونسلز میں ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہیں اور یا یہ نظام جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یا یہ جو تحصیلیں ہوتی ہیں وہ پھر آگے بہت سارے دیہاتوں پر مشتمل ہوتی ہیں. تو اس طرح سے پاکستان کی جو ہے وہ انتظامی تقسیم کی گئی ہے یعنی صوبائی سطح پر اور پھر مقامی سطح پر. اسی طرح سے سندھ اور پنجاب جو ہے سندھ از کالڈ دا گفٹ آف دا انڈس. اٹ از نون ایز باب الاسلام بیکاز آف محمد بن قاسم اینڈ اٹ از دا لینڈ آف صوفیز سینٹس اینڈ پوئٹس. دا پروونس ہیز 27 ڈسٹرکٹس. سندھ کے جو ہیں 27 ضلع ہیں اور جو پنجاب ہے وہ اس کو لینڈ آف 5 ریورز کہا جاتا ہے. پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں اس وجہ سے اس کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے اٹ از دا بگیسٹ پروونس آف دا کنٹری. یہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے تو بلوچستان پہلا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کے جو پنجاب کے جو ضلع ہیں وہ 35 ڈسٹرکٹس ہیں یعنی 35 ضلع ہیں پنجاب کے.
اسی طرح سے ناردرن ایریاز جو ہیں، جو کہ گلگت بلتستان ہے، یہ جو ناردرن موسٹ ریجن آف پاکستان ہے، اس کے 6 ڈسٹرکٹس ہیں اور 5 پیکس آف دا ورلڈ آر ان دا ناردرن ایریاز. ناردرن ایریاز اس لیے مشہور ہیں کہ دنیا کی 5 بلند ترین پہاڑی جو چوٹیاں ہیں وہ ناردرن ایریاز میں موجود ہیں، اور جو پاکستان کے لارجسٹ جو ورلڈ کے لارجسٹ گلیشیئرز ہیں وہ بھی ناردرن ایریاز میں موجود ہیں، جن کے نام بلتورو اور ہپسر ہیں. اسی طرح سے K2 جو سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ ہے، جو دنیا کے دوسرے نمبر کی بلندی، ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ بلند ترین چوٹی ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے، اور جو K2 ہے وہ سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ ہے اور وہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں موجود ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے سبھی علاقے کسی نہ کسی وجہ سے اپنی ایک مخصوص حیثیت رکھتے ہیں اور ایک مخصوص وجہ شہرت رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے پاکستان کی جغرافی جو ہے، اگر ہم اس کا باقی دنیا کے جغرافی کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ علاقہ جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں، اس میں تقریباً ہر چیز موجود ہے. اسی طرح سے اب ہم بات کریں گے جغرافیائی حیثیت سے، تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پاکستان کی جغرافیائی خد و خال کیا ہیں، پھر اس کی انتظامی تقسیم کس طرح، ان سب پہ بات ہوگی. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے، عام طور پہ رہن سہن کیسا ہے. کچھ حد تک پیشوں کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، شہری اور دیہاتی زندگی کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن اوور آل جو سوشل لائف ہے وہ پاکستان میں کیسی ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس کے بارے میں نے بہت کم کتابوں میں مواد دستیاب ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ آخر ہماری سوشل لائف کے کون سے مثبت پہلو ہیں. تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اینڈ ابو آل وی بوسٹ آف اے اسٹرانگ سوشل یونٹ. مین از اے سوشل اینیمل. وی کین ناٹ لیو وداؤٹ سوسائٹی، اینڈ سوسائٹی بیسڈ آن یونٹ آف فیملی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، اور ہمارا جو سماجی نظام ہے، جو پاکستان کا معاشرہ ہے، اس میں بڑا ہی اسٹرانگ سوشل یونٹ جو ہے وہ موجود ہے. وہ کیسے ہے؟ آور فیملی سسٹم از اسٹرانگسٹ ان دا ورلڈ ویئر وی ریسپیکٹ آور ایلڈرز. ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، جہاں پہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ ابینڈن دیم ٹو اولڈ ہومس. اور ہم جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ان کو دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، ہم ان کو اولڈ ہومس میں نہیں بھیجتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اس خوبصورت پہلو کو نمایاں کرنے کی اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے چاہے ہماری شہری زندگی ہو، چاہے ہماری دیہاتی زندگی ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی پیشہ ہو، ہم جو ہے اپنے خاندان کے بزرگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور ہم ان کو اولڈ ہومز میں نہیں بھجواتے جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بلکہ ہم ایک خاندان کے طور پہ بچے اور جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اپنے بزرگوں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے. جب آپ کا تجربہ وسیع ہوگا، جیسے میں نے باقی دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھا، آپ یقین کیجئے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے، اور اس کو پوری دنیا میں جس جگہ پر بھی بات کی گئی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، اس کو بہت زیادہ سراہا گیا. اور ہمیں چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں جن چیزوں کو سراہا جاتا ہے ہم اس پر زیادہ توجہ دیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں اپنے معاشرے سے متعلق جو ہیں وہ دنیا کو بتا سکیں. اسی طرح سے وی ان پاکستان ہیو اے سوشل سیٹ اپ ویئر اے گرینڈ فادر از یوزلی کنسیڈرڈ اے فگر آف اتھارٹی اینڈ دس ہیلپس کیپس تھنگز بیلنسڈ ایٹ ہوم. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں خاندان کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے جو والد ہے یا جو دادا ہیں وہ ایک گھر کے سربراہ ہوتے ہیں،
اور ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے، ایک طرح سے اتھارٹی. اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا، اس کو پازیٹیو سینس میں لینا ہے کہ گھر کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ اگر میاں بیوی یا ماں باپ یا مرد اور عورت کے درمیان میں ٹھن جائے تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہت زیادہ فساد کا باعث ہوتی ہے. آپ اگر اس بات کا موازنہ کریں مغربی سوسائٹی کے ساتھ، یا ایون یہاں پہ جو ساؤتھ ایشین سوسائٹیز میں بھی جو کہ جہاں پہ آپ ٹرینڈز بدل رہے ہیں، وہاں پر بھی جہاں گھر کے اندر کوئی ایک سربراہ نہیں ہوتا یا کسی ایک سربراہ کی بات کو نہیں مانا جاتا، وہاں پر عام طور پر بہت گمبھیر قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ساری چیزوں کی موجودگی، بے شک دولت موجود ہو، بے شک سہولیات موجود ہوں، لیکن زندگی جو ہے ایک مشکل لگنے لگتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے وہ معاشرے جہاں پہ دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، جیسے جاپان ہے یا بعض اسکینڈینیوین کنٹریز کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پہ زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، مگر وہاں پہ خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہاں پہ جو فیملی یونٹ ہے یا جو سوشل یونٹ ہے وہ کمزور ہے، جبکہ ہمارے یہاں بزرگوں کا جو موجودگی ہے، اور خاص طور پہ ایک فادر کا، جو باپ کا یا دادا کا جو ایک کردار ہے، وہ ابھی تک ہم اس کو ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اور یہاں تک کہ ہمارے شہروں میں رہنے والے لوگ بھی شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سوچ جو ہے، ان کی روٹس جو ہیں وہ دیہات میں موجود ہوتی ہیں، اور وہ ان کی بات مانتے ہیں. ان کو بہت سارے اہم معاملات میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے آج بھی اپنے بزرگوں کو ہم ان کی رائے لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی ٹریڈیشنز کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر ان میں کمی آ رہی ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک خوبصورت اور مثبت پہلو ہے، اور ہمیں اس خوبصورت اور مثبت پہلو کو مزید اجاگر کرنا ہے، اور اس کو ختم نہیں ہونے دینا، بلکہ ان خوبصورت چیزوں کو، ان اچھی باتوں کو ہم نے اپنے معاشرے میں پروان چڑھانا ہے. اسی طرح سے Pakistan is the best place to be when you are in your old age. We have a country that makes us Pakistanis everywhere proud. So stand up and tell the world we are proud to be a Pakistani. Yes, this is very important. آپ کو اس ملک نے، اس معاشرے نے، اس اتنے خوبصورت ملک نے، جس کے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ فزیکل فیچرز کتنے خوبصورت ہیں، اس کے لوگ کتنے اچھے ہیں، اس کی ٹریڈیشنز کتنی اچھی ہیں. مانا کہ ہم میں خامیاں بھی موجود ہیں، ساری چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ جان نثار کرتے ہیں. پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ جتنی سخاوت یا چیریٹی جو ہے اس سوسائٹی میں کی جاتی ہے، وہ کسی سوسائٹی میں، کسی دنیا کے ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہاں میں عبدالستار ایدھی کی یہ بات جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے تقریباً 27-28 ملکوں میں کام کرتا ہوں، لیکن جتنا چندہ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ دیتے ہیں، دنیا میں کسی جگہ نہیں دیتے. تو بے شک ہاں ٹیکس چوری جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایک جو بردرہڈ ہے، ایک یہ بھائی چارہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے. تو اتنے خوبصورت ملک جہاں پہ وادیاں بھی ہیں، جہاں پر پہاڑ بھی ہیں، جہاں پہ دریا بھی ہیں، جہاں پہ بارشیں بھی ہیں، جہاں کا موسم بھی بہت خوبصورت ہے، جہاں پر دنیا کی ہر چیز پیدا ہوتی ہے، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا اناج جہاں پر پیدا ہوتا ہے. یہاں کے لوگ محنتی بھی ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ جان بھی نثار کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. اگر ہم اپنی چند خامیوں کو دور کر لیں تو یقیناً اس ملک کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. اسی طرح سے یہ تو میرا آج کا لیکچر تھا. آپ چلتے ہیں کہ آج ہم نے لینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان پڑھنے سے پہلے اس لیکچر کو شروع جب ہم نے کیا تو ہم نے کچھ فزیکل انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی تھی، یعنی نیچرل ریسورسز، واٹر سورسز، ریورز، گلیشیئرز، گراؤنڈ واٹر، لینڈ فارمز، ماؤنٹینز، ویلیز، پلیٹوز، پلینز، ڈیزرٹس، ٹیمپریچر، رین فال، پریشر، ہیومیڈیٹی، منرل، میٹیلک، نان میٹیلک اینڈ نیچرل ویجیٹیشنز اینڈ فارسٹ. ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے فزیکل انوائرمنٹ کے طور پہ ڈسکس کی تھی، اور ان 3 لیکچرز کے اندر میں نے تقریباً ان سب کے اوپر بات کی ہے. اسی طرح سے
اس فزیکل فیچرز کی موجودگی میں ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، جس میں انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، سیٹلمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ ہے اور ٹریڈ ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر بھی بات کی، اور اس لینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان سے متعلق آپ کے اب تمام کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. آخر میں آج کے لیکچر کی سمری: annual rainfall, its distribution and types, and we have discussed seasons, rural and urban areas, difference between rural and urban way of life, important cities of Pakistan, provincial setup of Pakistan, social life in Pakistan. اور آخر میں یہی کہوں گی, we are proud to be a Pakistani. Thank you.